बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, आज उर्दू नसर में हम एक सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है नज़्म व ज़ब्त, और ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। आइए सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं और साथ साथ मैं आपको अल्फाज़वानी भी बताऊंगी। सफ़ा नंबर 26 खोल लीजिए अपनी किताबों का और सामने रख लीजिए। मैं बुलंद ख्वानी कर रही हूँ, आप गौर से सुनिए, साथ में वजाहत भी करती जाऊँगी और अल्फाज़वानी भी आपको बताती जाऊँगी। नज़्म व ज़ब्त। दावत में खाना लग जाने का ऐलान किया हुआ, तमाम अफराद बेतरतीब अंदाज से खाने की तरफ लपके। किसी को रिकाबी की तलाश थी, कोई चमचा तलाश कर रहा था, जबकि तजर्बेकार अफराद पहले ही जस्त में रिकाबियाँ लेकर खाने के डोंगों की तरफ दौड़ लगा चुके थे। अब जो डिश के करीब था वो क्या बोटी, क्या सालन, क्या चावल, सब कुछ अपनी रिकाबी में डालने के दर पे था। अब हुआ ये कि 300 अफराद का खाना 200 अफराद ने अपनी रिकाबियों में भर लिया और बाकी अफराद अपनी रिकाबियाँ लिए मायूसी के आलम में इधर से उधर डोंगों में झांकते फिरे। यहाँ तक रुक जाइए, यहाँ मैं आपको वजाहत दे दूँ। कुछ अल्फाज इसमें ऐसे हैं जो अब उर्दू में बोले नहीं जाते, यानी मतरूक हो चुके हैं, लेकिन इस सबक में वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो आपके लिए नए होंगे। मैं उनके मानी आपको बता देती हूँ। रिकाबी, रिकाबी प्लेट को कहते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, उर्दू में रिकाबी कहा जाता है। जस्त कहते हैं छलांग लगाने को। डोंगे कहते हैं डिशेस को जिसमें खाना निकाला जाता है, रखा जाता है टेबल पे या दस्तरखान पे निकाल कर, ठीक है। और उसके बाद दरपे के मानी है पीछे पड़ जाना। और अब इसकी वजाहत मैं इस तरह से दे रही हूँ आपको कि एक दावत का ज़िक्र है जहाँ पर कि आपको ये बताया जा रहा है, सबक चूँकि नज़्म व ज़ब्त है इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि दावत में किस तरह बेतरतीबी और बद इंतज़ामी जो थी वो लोगों ने दिखाई। खाना तो बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया था, लेकिन जब खाने का ऐलान हुआ कि खाना खा लीजिए, तो तमाम लोग जो वहाँ मेहमान थे वो बड़े अजीब से अंदाज से खाने की तरफ लपके, जैसे वो पहली बार खाने को देख रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा सदियों के भूखे हैं। कोई रिकाबी तलाश कर रहा था, प्लेट तलाश कर रहा था, कोई चमचा, जबकि जो पहले से ही तजर्बेकार यानी कि इस तरह की दावतों को कई बार देख चुके थे और उनमें जा चुके थे, वो ऐसे तजर्बेकार अफराद जो थे वो पहली ही छलांग में प्लेटें उठाकर और खाने के डिशेस की तरफ वो दौड़ लगा चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी अगर हमने खाना नहीं लिया तो फिर डोंगों में यानी डिशेस में खाना ख़त्म हो जाएगा। अब जो डिश के करीब थे तो वो क्या बोटी, क्या सालन, क्या चावल, यानी अपनी सब कुछ अपनी प्लेट में डालने के दर पे हो गए थे, यानी पीछे पड़ गए थे कि किसी ना किसी तरह सब कुछ हम अपने प्लेट में डाल लें। यही हाल बहुत सारे लोगों का था। अब हुआ ये, उससे क्या हुआ कि 300 अफराद का खाना था तो वो 200 अफराद ने, हालांकि 200 अफराद 250 लोग आए होंगे ज़्यादा, तो खाना ज़्यादा पकवाया जाता है ताकि कम ना पड़े, लेकिन वो 300 अफराद का जो खाना पकवाया गया था वो सिर्फ 200 अफराद ने अपनी अपनी प्लेटों में भर लिया और बाकी जो लोग थे वो सिर्फ प्लेटें लेकर मायूसी के आलम में इधर से उधर डिशों में झांकते फिर रहे थे। उन्हें कहीं भी कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि वो अपनी प्लेट में निकालते और खाते। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ? बद इंतज़ामी की वजह से, नज़्म व ज़ब्त ना होने की वजह से, वरना खाना तो बहुत सारा था। किसी को सादा चावल मिल गए तो किसी ने सिर्फ रोगनी शोरबे को गनीमत जाना। रोगनी शोरबा यानी कि सिर्फ शोरबे में तेल ही तेल हो और उसमें कोई बोटी ना हो। ऐसे अफराद अपनी बेबसी पर अफसरदा यानी गमगीन थे, ज़ाहिर है उन्हें खाना नहीं मिला था, और बदनज़मी के साथ खाने पर हमला आवर होने वाले अफराद को दिल में कोस रहे थे। और ऐसे अफराद जिन्होंने ये हरकत की थी और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, वो सब के सब जो थे वो खाने पर इस तरह टूटे थे जैसे दुश्मन पर फ़ौज टूटती है। तो वो उन अफराद को जिन्होंने भगदड़ मचाई थी, बदनज़मी फैलाई थी, उनको दिल में बुरा भला कह रहे थे। खाने का अमल 20 मिनट में ख़त्म हो गया। लोगों का लूट मार का जज्बा भी पस्त हो चुका था, यानी कि खाने पीने की जो लूट मार मचाई थी उन्होंने, तो वो भी अब पेट में जा चुका था, तो इस लिहाजा वो भी अब सब चीज़ें कोई भी खाने की तरफ नहीं माइल था, बल्कि प्लेटें छोड़कर वो उठना शुरू हो गए थे। वो अपनी रिकाबियाँ मेज़ों पर रखकर पलट रहे थे और मेज़ पर रखी रिकाबियाँ काबिल दीद मंजर पेश कर रही थी। जैसे ही मेज़ पर से वो उठे हैं सब खाना वाना खा कर, तो वो जो प्लेटें मेज़ पर रखी हुई थी वो देखने के काबिल थी। उस किस तरह हमारे दीन ने हमें क्या बताया है और तरीका भी क्या है
اگر مینرز ہو، مہذب انسان ہو، تو کس طرح کھانا کھاتا ہے کہ اس کے کھانے کی پلیٹ بالکل صاف ہوتی ہے جب وہ ختم کرتا ہے کھانا. لیکن یہاں پر کیا حالت تھی دیکھیے. اب کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی، کسی کی رکابی سے مجروح مرغ اپنی بے بسی کی داستان کہہ رہا تھا، کسی رکابی میں سلاد دہائی دے رہی تھی، اور کہیں بادام پستوں سے مرصع گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پر ڈالے جانے کے لیے تو اتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا. یعنی کہ کسی پلیٹ میں بریانی بچی ہوئی تھی خوب ساری، ٹھیک ہے، کہیں کسی پلیٹ میں جو ہے مجروح مرغ، مجروح کے معنی ہوتے ہیں زخمی، زخمی اس لحاظ سے نہیں بلکہ کس لحاظ سے زخمی کہ دانتوں سے بری طرح سے اسے کاٹا گیا تھا بوٹیوں کو، تو وہ پورا بھی نہیں کھا کے اور بغیر کھائے چھوڑ دیا گیا تھا. یعنی وہ کسی کے استعمال میں بھی نہیں رہا تھا، جھوٹا ہو گیا تھا. اس کے علاوہ کسی پلیٹ میں سلاد بھری ہوئی تھی، ایسے ہی چھوڑ دی گئی تھی، اور کہیں بادام پستوں سے سجا ہوا گاجر کا حلوہ فریاد کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ مجھے کیوں یہ جھوٹا چھوڑ دیا گیا، مجھے اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے تو نہیں بادام پستوں سے سجایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حالت ہوتی ہے. واقعی میں اگر ہم یہ بالکل سچی تصویر ایک بالکل کھینچی گئی ہے، جو کہ اب بھی ہم کسی تقریب میں جائیں کھانے کی دعوت میں تو ہم وہاں پر یہ سب دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں میں بے صبری بہت زیادہ ہو گئی ہے، صبر نہیں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا، پھر بھی کئی افراد بھوکے رہے اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا. اس کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی ہے. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ نظم و ضبط جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں بہت ضروری ہے، اور وہی ہم میں، ہماری جو قوم ہے اس میں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کا اب دیکھیے کہ پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے، سسٹم جو چل رہا ہے، اس میں بھی ایک خاص ترتیب ہے. دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات ترتیب اپنے اندر رکھتا ہے. کیسے؟ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے. چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے وقت پر وہ گھٹتا ہے، اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے. اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے. یعنی کہ موسم، گرمی، سردی، خزاں، بہار، بارش، یہ سارے موسم اپنے وقت پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ایک ہمیں جو ہے وہ نظم و ضبط سکھا کر جاتے ہیں. نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے. جو ترتیب سے زندگی گزارتا ہے انسان، وہی کامیاب رہتا ہے. اور یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے یہ ہمیں حسن ترتیب ہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ترتیب سے اور نظم و ضبط سے چلنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے. جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، یعنی نظم و ضبط سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی. ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے. اگر ہم اپنے آس پاس نظر ڈالیں تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو کہ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسے بھی بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو اپنی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزارتے ہیں. آپ ان دونوں کی زندگیوں کا موازنہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی زندگیوں میں کس قدر فرق ہے. زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے. دعوت کا معاملہ ہو یا ٹکٹ خریدنے کا یا کسی محفل میں بیٹھنے کا، لوگ نظم و ضبط کو بھلا بیٹھتے ہیں. ہم ٹکٹ قطار میں لگ کر لینا کسر شان سمجھتے ہیں، یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اگر ہم قطار میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری یہ شان کے خلاف ہو جائے گا. بس میں جب تک ایک دوسرے کو دھکے دے کر نہ چڑھا جائے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا. بل درست کرانا ہو یا دفتر میں کسی سے کام کی بات کرنا ہو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام افراد کا نمبر کاٹ کر سب سے پہلے اپنا کام نکال لیں. اس کے لیے ہمیں اگر تھوڑی رشوت بھی دینی پڑے تو بھی ہم دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایک تو نظم و ضبط کے بغیر ہم کام کر رہے ہیں، دوسرا ہم رشوت دے رہے ہیں، یعنی گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے اس پر. یعنی اصولوں کی پاسداری کو داغ لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے. یہی ہماری سوچ ہے سب کی کہ بس ہمارا کام نکل جائے، باقی کچھ بھی ہوتا رہے. نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. وقت کی پابندی، نظم و ضبط، وقت کی پابندی پر ہم مضمون لکھ چکے ہیں، اس میں بھی یہ ساری ہی چیزیں میں نے بتائی تھیں آپ کو. اور نظم و ضبط اور وقت کی پابندی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے.
جو شخص نظم و ضبط کا عادی ہوتا ہے وہ وقت کی پابندی کا بھی عادی ہوتا ہے۔ جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ان کے پاس رہتی ہے، کامیابی ان سے دور نہیں جاتی، ہر موقع پر ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں، وہ بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ پرندوں کا غول دیکھا ہے کتنا ترتیب سے اڑتا ہے، اور جانوروں کو بھی کبھی آپ بہت سارے جانوروں کو دیکھیں تو ایک ریوڑ کی شکل میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور حشرات الارض یعنی کہ چونٹی، مکوڑے، یہ بھی ایک قطار میں چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے گا بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ قطار سے ہٹ کر کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھا گیا ہے۔ تو یہ جب چھوٹے چھوٹے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اتنا نظم و ضبط کا اور ترتیب کا خیال رکھتے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور ضابطہ ہے۔ چونٹی کمزور اور ننھی مخلوق ہے لیکن قطار کی خلاف ورزی کرتی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ زمین پر چلنے والے اکثر جاندار خاص ترتیب سے چلتے اور اپنے متعین کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی اپنے جو مقرر کیے گئے ان کے اپنے ضابطے، قوانین ہیں، اصول ہیں، کبھی ان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، تو اسلام بھی تو ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، سبق دے رہا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر تا افطار کچھ نہ کھانا پینا نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں سحری میں اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو وہ ہمارا روزہ نہیں ہوتا، اور 1 منٹ پہلے ہم روزہ کھول لیں افطار سے تو بھی ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دے رہی ہیں۔ پھر دیکھیں حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام دیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کراتے۔ یہ کام ایک ترتیب و تنظیم کا احساس دلاتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں ہمیں درس دے رہی ہیں کہ نظم و ضبط سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے تو ہم کیوں نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط کار فرما ہوگا وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول آنے جانے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ اس وجہ سے اس امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اب دیکھ لیں جو طالب علم نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو زندگی کے ہر امتحان میں پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں کھیلوں کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جس ٹیم کے کھلاڑی بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ٹیم کامیاب رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست سے دوچار ہوتی ہے۔ جن میں آپس میں ہی اتحاد نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو، وہ ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی جیت نہیں پاتی۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں، ان کے نام سنہری حروف میں لکھے گئے۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ قائد اعظم کا قول ہے اتحاد، ایمان اور تنظیم یعنی نظم و ضبط۔ قائد نے اپنی زندگی اسی اصول کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ کامیاب انسان بننے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کر کے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہوگا، یعنی کہ اپنا زندگی کا طریقہ بنانا ہوگا اسے۔ یہ سبق جو ہے بہترین سبق ہے، اس سے آپ بہت اچھا سا ایک لیسن آپ کو ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ گزارنی ہے۔ نظم و ضبط میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وقت کی پابندی آ جاتی ہے، صفائی کا خیال آ جاتا ہے، ترتیب آ جاتی ہے۔ تو نظم و ضبط اگر ہو جس کی زندگی میں وہی بچہ کامیاب ہے۔ اس سبق کو ہم آگے اس کے الفاظ مانی اور اس کے مشقی کام انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔